बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। वडीरा कासिम के बेटे आचर उन दिनों तालीम से फारिग हुए थे। तालीम मुकम्मल हो जाने पर उसने ज़मीनों के मामलात देखने शुरू कर दिए। वो रोज़ाना खेतों की देखभाल के लिए ज़मीन पर पहुंच जाता था। उन्हीं दिनों गंदम की कटाई हो रही थी। हारियों के घर से उनकी ख़वातीन भी कटाई में हिस्सा ले रही थीं। आचर वक्फे वक्फे से ज़मीन पर बनाई गई औताक में से बाहर निकलकर एक नज़र हारियों पर डालता, फिर वापस औताक में चला आता। आज आम दिन की निस्बत आचर जब औताक से बाहर आता तो वो खासी देर तक बाहर खड़ा हो रहा था। उसकी निगाह हारियों से ज़्यादा ख़वातीन पर थी। उन ख़वातीन में हसीनाएं भी थीं और एक तो ख़ास तौर पर बहुत खूबसूरत थी, जिसके हुस्न पर आचर मर मिटा था। वो हारी खुर्शीद की बेटी थी। हारी खुर्शीद इन दिनों बीमार रहने लगा था। उससे अब काम नहीं होता था। उसकी बीवी बानो खुर्शीद की तीमारदारी में मसरूफ़ थी। खाने पीने और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने को पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। वो माली तौर पर इतने मजबूत ना थे कि कई माह घर बैठकर खा पी सकें और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकें। इसलिए खुर्शीद ने अपनी बेटी हसीना को वडेरा कासिम के घर काम वगैरह करने के लिए भेज दिया था। आचर हसीना को देखकर बेचैन हो गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की गांव में नहीं देखी थी। वो उसकी कुर्बत चाहता था और उसकी ये ख्वाहिश घर में नहीं हो सकती थी। इसीलिए आचर ने अपने वालिद वडेरा से कहकर उसे खेतों में काम पर लगवा दिया था। आचर औताक के बाहर खड़ा काम करती हसीना पर निगाह जमाए हुए था। उसकी नजरें हसीना पर से हटने को तैयार न थीं। मुंशी रहीम जो किसी काम से गया हुआ था, जब वो लौटा तो उसने आचर को उस कदर हसीना की तरफ मुतवज्जे पाकर नज़दीक आकर कहा, साईं, इतना ज़्यादा बाहर ना खड़े हों, आप थक जाएंगे। क्या करूं, इस लड़की ने मेरा चैन छीन लिया है। जब तक इसकी कुर्बत न मिलेगी मुझे करार नहीं आएगा। मुझसे अब सब्र नहीं होता। तुम इसे मेरे बेडरूम की जीनत बना दो। साईं, अभी थोड़ा सब्र करें, इतनी जल्दी हाथ रखने से ये बिदक जाएगी। ये बातें मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, आचर ने हंसते हुए कहा। बेफिक्र रहें साईं, आपका काम हो जाएगा, बस 2-4 दिन और सब्र कर लें। मुंशी रहीम डिनू ने कहा। ठीक है, मैं 2-4 दिन और सब्र कर लूँगा। आचर ने कुछ रकम मुंशी के हाथ पर रख दी। साईं, इसकी क्या ज़रूरत थी, हम आपके खादिम हैं, मुंशी ने कहा। उसे आराम करने को तुम्हें कुछ रकम की ज़रूरत पेश आएगी, इसीलिए तुम्हें रकम दे रहा हूँ। आचर ने अपनी मूँछों को ताव दिया और कहा। उसकी नज़र अभी तक हसीना पर थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टहलता हुआ उसके नज़दीक पहुंच गया। तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है, मगर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो काम पर आ जाएं, हसीना ने बताया। तुम्हारे वालिद हमारे बहुत पुराने हारी हैं। उनके साथ काम करने वाले काम छोड़ गए, मगर हारी खुर्शीद ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, आचर ने कहा। अब्बा को जो यहाँ इज्जत मिली है वो पता नहीं कहीं और मिले या ना मिले। तुम्हारे वालिद हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो, बीमार पड़ने पर उन्होंने हमारी खिदमत करने को तुम्हें जो भेज दिया, इस बात से ही अंदाज़ा लगा लो कि उन्हें हमसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आचर ने खेतों में इधर उधर नजरें दौड़ाईं और फिर औताक में आकर लेट गया। आचर के जहन पर हसीना सवार हो चुकी थी। उठते उठते उसकी आंखों के सामने हसीना का हसीन चेहरा बार बार आ रहा था। 1 हफ्ता गुजर गया। आचर को हसीना की कुर्बत नसीब न हो सकी। रहीम पर आचर की नवाजिशें बढ़ती जा रही थीं। रहीम भी रकम आने पर बहुत खुश था। आचर ने जब देखा कि रहीम डिनू कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा सका तो वो उस पर बरस पड़ा। तुम जैसा तजर्बाकार आदमी भी अब बेकार हो गया है। ऐसा लगता है मुझे तुम्हारी जगह कोई और आदमी रखना पड़ेगा। क्यों साईं, मुझसे क्या गलती हो गई? मैं आपका ताबेदार हूँ, जो हुक्म दोगे वो करूँगा। मैंने तुम्हें काम कहा था, वो अभी तक नहीं हो सका, आचर ने दूर खेतों में काम करती हसीना को देखते हुए कहा। अब्दुर्रहीम डिनू की बेख्तियार नजरें उस तरफ उठ गईं। वो समझ गया कि आचर का इशारा किस काम की तरफ है। इस किस्म के काम वो बहुत आसानी से कर दिया करता था, इसीलिए वो आचर से ज्यादा नजदीक था। साईं, जब नया जानवर घर में आता है तो वो जरा बिदक बिदक जाता है। हसीना की मिसाल भी नए जानवर की सी है। उसने कभी कहीं काम नहीं किया ना, पहली बार घर से काम करने निकली है। थोड़ा उसको पुराना होने दो, फिर देखना कैसे वो आपके इशारों पर नाचती है। अब्दुर्रहीम ने आंख मारते हुए कहा। तुमसे बात नहीं बन रही तो मैं खुद कोशिश करूं, आचर ने कहा।
سائیں ایسا کام نہیں کرنا، بڑے سائیں کو خبر ہونے پر ہماری خیر نہیں ہوگی، عبدالرحیم نے کہا۔ کیا بڑے سائیں نے جوانی میں عیش نہیں کیا؟ آچر غصے سے بولا۔ بڑے سائیں اب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں اور وہ نیک انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، عبدالرحیم نے کہا۔ ان کی عمر تک پہنچنے پر میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ سائیں آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ آپ کو نہیں بلکہ مجھے سنائیں گے، یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے نوکری سے ہی نکال دیں۔ عبدالرحیم نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تمہاری نوکری سے نکالے جانے پر مجھے فائدہ ہو جائے گا، آچر نے ہنستے ہوئے کہا۔ سائیں بے شک میرا آپ مذاق اڑا لیں، مگر ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے سائیں ناراض ہو جائیں۔ پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ کام کر دو نا، سائیں بس تھوڑی مہلت دے دو۔ عبدالرحیم نے آچر کے پاؤں پکڑ لیے۔ وڈیرہ قاسم بہت متقی و پرہیزگار بھی ہو چکا تھا، وہ اپنی جوانی میں بہت عیاشیاں کر چکا تھا، بس ایک حادثہ تھا جو اسے نیک بنا گیا تھا۔ ایک رات وہ اور اس کے ساتھی اوطاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ راجو ایک خوبصورت دوشیزہ کو پکڑ کر لے آیا۔ وہ لڑکی بہت خوفزدہ تھی۔ یہ کس کو لے آئے ہو راجو؟ وڈیرے نے پوچھا۔ سائیں کھیتوں میں پانی دیکھنے گیا تھا، کھیتوں میں پانی چھوڑ کر میں آ رہا تھا، یہ لڑکی مل گئی اور میں اسے زبردستی پکڑ کر یہاں لے آیا ہوں۔ راجو یہ تم نے غلط کر دیا، تمہیں پتا ہے نا میرا اصول کہ کسی بھی دوشیزہ کے معاملے پر میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، پھر تم کیوں اسے یہاں پر لے آئے؟ سائیں یہ مجھے بہت خوبصورت لگی اور میں اسے آپ کے پاس لے آیا۔ سائیں کا بچا کچا میں چکھ لوں گا، کیوں یہی سوچ کر اسے لائے ہو نا؟ وڈیر قاسم نے کہا۔ راجو کا خوشی سے چمکتا ہوا چہرہ سائیں کی بات سن کر بجھ گیا۔ سائیں نے اس کے دل کی بات جو کہتی تھی، راجو تجھے پتا بھی ہے کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر یہ اپنی خواہش سے آتی تو خیر تھی۔ سائیں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، راجو نے اعتراف کیا۔ کیوں؟ لڑکی کیا تو ہمیں اپنی خوشی سے خوش کرنے کو تیار ہے؟ وڈیر قاسم نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ نہیں، وہ غصے سے بولی، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ لڑکی کا لہجہ وڈیرے کو بڑا گستاخانہ لگا۔ وڈیرے سے کسی نے بھی کبھی اسی لہجے میں بات نہیں کی تھی، جو بھی بات کرتا تھا وہ بڑے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ یہ بات وڈیرہ سائیں کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ اپنے اصول کا پکا تھا، اس لیے لڑکی کے گستاخانہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، راجو لڑکی کو جہاں سے لایا ہے وہیں چھوڑا۔ جی سائیں، راجو نے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وڈیرے کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس کا دل دوشیزہ پر آ گیا تھا۔ وہ اسے وڈیرے کے سامنے پیش کر کے اپنی ہوس مٹانا چاہتا تھا، مگر وڈیرے نے اپنا اصول بتا کر اس کے ارادے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ راجو لڑکی کو لے کر اوطاق سے باہر نکل گیا۔ وڈیرے نے اس کے ساتھ بخشل کو بھی ساتھ کر دیا۔ وڈیرے نے راجو کی آنکھوں میں کچھ پڑھ لیا تھا، اسی لیے بخشل کو ساتھ روانہ کر دیا۔ وڈیرہ قاسم بڑا چہرہ شناس انسان تھا، وہ وقت سے پہلے لوگوں کی شکل دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے۔ وہ اب کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ ابھی انہیں 10-15 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک بخشل گھبرایا ہوا اوطاق میں داخل ہوا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، وہ سخت گھبرا گیا۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وڈیرہ بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا بخشل، خیریت تو ہے نا؟ سائیں غضب ہو گیا۔ بخشل بولا، کیا ہوا؟ کچھ پتا بھی تو چلے۔ سائیں وہ لڑکی انسان نہیں تھی۔ انسان نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ وڈیرے نے اسے گھورا۔ سائیں وہ ناگن تھی، انسان کے روپ میں۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ سائیں میں اس لڑکی اور راجو کے ساتھ یہاں سے چلا گیا تھا۔ لڑکی جہاں جانا چاہتی تھی راجو سے وہاں لے جانے کے بجائے دوسرے راستے سے لے جانے لگا۔ لڑکی نے احتجاج کیا مگر وہ نہ مانا اور زبردستی دوسری طرف لے جانے لگا۔ میں نے راجو کو سمجھایا مگر وہ مجھ پر غصہ ہو گیا۔ زیادہ بکواس نہ کر، سائیں کا حکم ہے کہ اسے عزت کے ساتھ جہاں چاہے چھوڑا، تم سائیں کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ زیادہ باتیں نہ بنا، اتنی اچھی چیز ہاتھ آئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ میرا شکار ہے، میں سائیں کے پاس اسے لے کر گیا تھا۔ ہمارے سائیں ہیں، سائیں کا پیٹ بھرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پیٹ بھی بھرا ہے، اور تجھے میرے ساتھ چلنے کو کہا ہے، اس لیے ساتھ چل اور زیادہ بکواس نہ کر، اور میرے کسی معاملے میں تجھے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائیں کا جو اصول تھا اس پر سائیں نے عمل کیا، میرا اصول یہ ہے کہ آئے شکار کو ہاتھ سے جانے نہ دو، بس میں اس پر عمل کر کے رہوں گا۔ بخشل تو خاموش رہ، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا بہادر مرد ہے، آج فیصلہ ہو جائے گا، لڑکی نے کہا۔ راجو نے ایک نظر لڑکی پر ڈالی اور زور سے ہنسا۔
ہاں، آج میں ثابت کر دوں گا کہ کتنا بہادر مرد ہوں، راجو نے کہا۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر ایک خالی میدان آ جانے پر راجو رک گیا۔ اس کی نیت سے اندازہ تھا کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں آئی تھی کسی اور ارادے سے، لیکن میرا شکار آج تو بنے گا، لڑکی نے کہا۔ کس ارادے سے آئی تھی؟ راجو چونکا۔ میں تیرے وڈیرے کو قتل کرنے آئی تھی، مگر اس کے ایک اصول نے اسے بچا لیا۔ وہ زبردستی کا قائل نہیں، مگر تم زبردستی کے قائل ہو، اسی لیے تمہیں ضرور سزا ملے گی، لڑکی نے کہا۔ تم اور مجھے سزا دو گی؟ راجو زور سے ہنسا۔ راجو کو چھوڑنے میں ایک بار پھر سمجھایا کہ تو اسے چھوڑ دے راجو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اپنی چونچ بند رکھ نہیں سکتا؟ یہ کہتے ہوئے راجو نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ لڑکی، تمہارا ایک مرد سے پالا پڑا ہے، میں تمہاری گیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی راجو نے لڑکی پر دست درازی کی تو لڑکی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک ناگن نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، اس نے راجو کو ڈس لیا۔ ناگن کے ڈستے ہی راجو زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ ناگن تیزی سے آگے بڑھی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا، مگر ناگن کا ڈسا لمحہ بھر بھی زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ راجو کے مرنے پر میں ایسا خوفزدہ ہوا کہ بھاگ کر یہاں آ گیا۔ اس واقعے پر سبھی حیران رہ گئے۔ راجو کی لاش کو میدان سے لا کر دوسرے دن اس کی تدفین کر دی گئی۔ وڈیرے پر راجو کی موت کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ ناگن کا یہ انکشاف کہ وہ وڈیرے کو ڈسنے آئی تھی، اس بات سے وڈیرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ صرف اپنے اصول کے بنا پر زندہ بچ گیا تھا، ورنہ اس رات وڈیرے کی موت یقینی تھی۔ اس رات سے وڈیرے نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا تھا، اور وہ بالکل بدلتا چلا گیا۔ آچر کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ جب وہ کھیتوں پر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ حسینہ اوطاق میں بیٹھی تھی۔ اوطاق تو منزل پر مشتمل تھا، نیچے باتھ روم بنا ہوا تھا، اسی لیے کام کرنے والی خواتین اور حاری حاجت کے لیے اس میں چلے جاتے تھے۔ حسینہ کو اوطاق میں جاتا دیکھ کر خوشی سے آچر کی باچیں کھل اٹھی۔ وہ لپک کر وہاں پہنچا۔ عبدالرحیم بھی اپنے گھر گیا ہوا تھا۔ اوطاق پر اب آچر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ خواتین اور حاری اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس نے اس شاندار موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچ کر اوطاق کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم خالی تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے وہاں نہ پا کر سمجھ گیا کہ حسینہ اوپر ہے۔ وہ اوپر والے کمرے میں کیوں گئی ہے؟ اس کی سوچ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آچر بھرپور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اسی لیے آچر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس کا خوشی کے مارے ایک ایک انگ پھول رہا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس حسینہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایک لمحے کو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ نیچے بھی نہیں تھی، اوپر کمرے میں بھی نہیں تھی۔ وہ کہاں چلی گئی؟ ضرور وہ چھت پر گئی ہوگی، مگر چھت پر اس وقت کیا کرنے گئی ہے؟ یہ بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے آچر نے کچھ دیر حسینہ کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ آئی تو وہ بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھت پر چلا گیا۔ خالی چھت دیکھ کر اسے زبردست حیرت کا جھٹکا لگا۔ چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حسینہ کہاں چلی گئی۔ وہ چھت پر ٹہلتا وہ آگے بڑھا اور نیچے کی طرف دیکھا۔ حسینہ اوطاق سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس بات نے آچر کو اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اوطاق میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اور اس کے ڈیرے میں داخل ہونے پر وہ دکھائی نہ دی۔ اب اس کی چھت پر آ جانے سے حسینہ اوطاق سے نکل کر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ ضرور کچھ گڑبڑ تھی۔ جب حسینہ اوطاق کے اندر تھی، پھر وہ اسے کیوں نہیں دکھائی دی؟ وہ مایوس ہو کر نیچے اتر آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں حسینہ کا خیال آ رہا تھا۔ اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ حسینہ نیچے اور اوپر کے کمرے میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو وہ ضرور نظر آتی۔ انہی سوچوں میں چارپائی پر لیٹے لیٹے اسے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اوطاق میں آیا تھا۔ اس نے جب دیکھا، اسے حسینہ نظر آئی۔ اوطاق میں حسینہ کو دیکھ کر خوشی کے مارے اس کی باچیں کھل اٹھی۔ حسینہ کے سر پر ایک گٹھری تھی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سائیں پتہ نہیں کیا ہے، اس میں ماسی کریمن نے دی ہے اور کہا ہے کہ اسے اوپر والے کمرے میں رکھا، حسینہ نے بتایا۔ ہاں، اس گٹھری کو اوپر رکھا، آچر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ حسینہ جیسے ہی اوپر گئی، آچر نے جلدی سے اوطاق کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے خوشی کے مارے اس کا انگ انگ پھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے، آج حسینہ اس کے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جائے گی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر وہ دھک سے رہ گیا۔ حسینہ کمرے میں نہیں تھی۔
ایک کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے پھن کا رخ اسی کی جانب تھا۔ آچر ناگ کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ خوف کے مارے اس کے چہرے سے پسینے پھوٹ پڑے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے، حسینہ کہاں گئی اور اس کی جگہ یہ کالا ناگ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کالا ناگ اس پر حملہ کرے وہ تیزی کے ساتھ پلٹا اور نیچے آ گیا۔ نیچے آنے پر آچر کو ایک اور جھٹکا لگا۔ حسینہ اوطاق کا دروازہ کھول کر باہر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور حسینہ کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا اصرار ہے۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کمرے میں حسینہ کو جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ اوپر کے بجائے نیچے تھی۔ حسینہ کے بے اختیار اس پر نظر پڑی۔ وہ ایک لمحے کو مسکرائی اور باہر نکل گئی۔ شام گئے جب عبدالرحیم اوطاق پر آیا، اس نے آچر کو سوچوں میں گم پایا۔ سائیں، خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، آچر نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ کیا حسینہ واقعی ہاری خورشید کی بیٹی ہے؟ آچر نے پوچھا۔ عبدالرحیم ڈنو اس کی بات پر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کیا میں نے کوئی مشکل سوال کر دیا؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ میں بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ حسینہ خورشید کی سگی بیٹی نہیں ہے، وہ اسے کھیتوں میں ملی تھی۔ اس نے اپنے طور پر اس کے والدین کی تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کے والدین کا کوئی سراغ نہ ملنے پر اس نے حسینہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سے وہ اس کے پاس ہی ہے، عبدالرحیم نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا شک درست نکلا، آچر نے کہا۔ کیسا شک سائیں؟ عبدالرحیم ڈنو نے پوچھا۔ یہی کہ حسینہ ہاری خورشید کی بیٹی نہیں ہے۔ سائیں، حسینہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ان دونوں میاں بیوی کا اتنا خیال رکھتی ہے جتنا اس کی سکی بیٹی بھی نہیں رکھتی۔ کیا وہ اپنے منہ بولے ماں باپ کی ہی خدمت کرتی رہے گی؟ ارے میرا کب خیال کرے گی، آچر نے کہا۔ اس بات پر عبدالرحیم ڈنو زیر لب مسکرا دیا۔ سائیں کو بہت جلدی ہے، کیا کروں، یہ ظالم چیز ہی ایسی ہے، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ سائیں، میں کچھ کرتا ہوں، عبدالرحیم نے کہا۔ لیکن جلدی کرو، آچر نے بے صبری سے کہا۔ عبدالرحیم ڈنو کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا تھا۔ ایسی کیفیت جب بھی اس پر سوار ہوتی تھی وہ مسئلے کا حل نکال لیتا تھا۔ عبدالرحیم کو سوچوں میں غرق دیکھ کر آچر سمجھ گیا کہ اس کا کام ہونے والا ہے۔ سائیں، میں حسینہ کو کسی کام سے اوطاق میں بھیجوں گا، وہ جیسے ہی اوطاق میں داخل ہو دروازہ بند کر دینا، پر جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، عبدالرحیم ڈنو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ کی نا تم نے مردوں والی بات، آچر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کریں سائیں، مجھ سے آپ کی حسینہ کے لیے بےتابی دیکھی نہیں جاتی، اسی لیے میں یہ اقدام کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ بڑے سائیں میری بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اگر حسینہ نے شکایت بھی کی تو میں کہہ دوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں خود اوطاق میں موجود تھا، یہ سائیں کو بدنام کرنا چاہتی ہے، عبدالرحیم ڈنو نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ آچر اس کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ رقم عبدالرحیم کی جیب میں زبردستی ٹھونس دی۔ سائیں اس کی کیا ضرورت ہے، رکھ لو، یہ میری طرف سے خرچی ہے، آچر نے کہا۔ سائیں ہم آپ کے ہی تو ملازم ہیں، خرچی نہ بھی ملے پھر بھی آپ ہی کی خدمت کرتے رہیں گے، عبدالرحیم نے کہا۔ دوسرے دن عبدالرحیم ڈنو کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے آچر کو ہوشیار کر گیا تھا۔ آچر دل میں بہت خوش تھا۔ عبدالرحیم ڈنو میں یہ خاص بات تھی کہ وہ جو وعدہ کرتا تھا پھر اسے نبھاتا تھا۔ آچر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، وہ آنے والے لمحات کے تصور سے خوش ہو گیا تھا۔ اب اسے حسینہ کا انتظار تھا۔ دروازے پر حسینہ کو اندر آتا دیکھ کر آچر بہت خوش ہوا۔ عبدالرحیم ڈنو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وہ تیزی سے چارپائی پر سے اٹھا اور لپک کر دروازہ بند کر دیا۔ آج تو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکے گی، اے حسینہ، تو نے مجھے بہت تڑپایا ہے، آچر نے خود کلامی کی۔ آچر حسینہ پر جھپٹنے کو پلٹا تو وہاں حسینہ کو نہ پا کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے حسینہ کو اوطاق میں داخل ہوتے دیکھا تھا، اس کی نظریں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ اوطاق کے اندر سے اتنی جلدی حسینہ کس طرح غائب ہو سکتی ہے؟ سانپ کی پھنکار پر آچر چونکا۔ سیڑھیوں پر وہی کالا ناگ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر آچر بری طرح سے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بدحواس ہو کر اوطاق سے باہر نکل گیا۔ عبدالرحیم جو کھیتوں میں کھڑا تھا، اس نے جو آچر کو بدحواس حالت میں اوطاق سے باہر آتا دیکھا، وہ لپک کر اس کے پاس گیا۔ سائیں کیا ہوا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اندر کالا ناگ ہے، آچر نے بتایا۔ کالا ناگ؟ عبدالرحیم نے حیرت سے آچر کو دیکھا۔ ہاں وہ کالا ناگ ہی ہے،
کہیں وہ حسینہ کو نہ ڈس لے. آؤ اندر چل کر اس کالے ناگ کو مارتے ہیں. اندر حسینہ نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اندر حسینہ نہیں ہے؟ میں نے خود حسینہ کو اوطاق میں جاتا دیکھا ہے. عبدالرحیم نے کہا. میں نے بھی اسے اوطاق میں داخل ہوتے دیکھا تھا مگر اب نہیں ہے. آؤ دیکھتے ہیں. عبدالرحیم نے یہ کہتے ہوئے اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا. اسے آگے بڑھتا دیکھ کر آچر بھی اس کے پیچھے چل دیا. اوطاق میں کالا ناگ غائب تھا. حسینہ بھی وہاں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ حسینہ اوطاق میں نہیں ہے. آچر نے اپنی بات پر زور دیا. واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. یہاں حسینہ نہیں ہے. اگر وہ اوطاق میں نہیں ہے تو پھر کہاں غائب ہو گئی؟ عبدالرحیم دینو سوچ میں پڑ گیا. تم نے اسے اوپر جا کر دیکھا؟ کہیں وہ اوپر نہ چلی گئی ہو؟ عبدالرحیم نے سیڑھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا. سیڑھیوں پر کالا ناگ بیٹھا تھا. وہ کیسے اوپر جاتی؟ آچر نے کہا. وہ کالا ناگ بھی تو یہاں نظر نہیں آ رہا. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بھید ہے. ابھی وہ دونوں کسی نتیجے پر پہنچے نہ تھے کہ حسینہ باتھ روم سے باہر نکلی. اس نے دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بولی. چاچا، میں نے وہ پوٹلی وہاں رکھ دی ہے اور اب میں کھیتوں میں جا رہی ہوں. کام بہت ہے، آج ہی نمٹانا ہے. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے حسینہ تیزی سے اوطاق سے باہر نکل گئی. وہ دونوں اسے حیرت سے جاتا دیکھتے رہے. سائیں، میں نے آپ کو ایک موقع دیا اور آپ نے اسے گنوا دیا. دیکھ لو، وہ اوطاق میں ہی تھی. اب میں دوبارہ حسینہ کو نہیں بھیج سکتا ورنہ ہاری اور خواتین کو شک ہو جائے گا. حسینہ کے شور مچانے پر وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے. ہاں، حسینہ اوطاق میں ہی تھی مگر وہ منحوس کالا ناگ ایسا آیا کہ میں حواس باختہ ہو گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. آچر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا. یہ آپ کا وہم ہے. اوطاق میں کالا ناگ نہیں تھا ورنہ آپ سے پہلے حسینہ اوطاق سے نکل کر بھاگتی. وہ کچھ دیر آچر کے پاس بیٹھ کر چلا گیا. آچر اس کے جانے پر چارپائی پر لیٹ گیا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسی کیا ہو رہا ہے. اس کی نظریں کیسے دھوکا کھا گئیں. اوطاق میں اگر کالا ناگ تھا تو اسے ابھی بھی ہونا چاہیے تھا. اچانک ناگ کی پھنکار پھر سنائی دی. اس نے جھک کر چارپائی کے نیچے دیکھا تو کالا ناگ چارپائی کے نیچے موجود تھا. سانپ چارپائی کے نیچے دیکھ کر آچر پر خوف کے مارے کپکپی طاری ہو گئی. وہ اس وقت چارپائی سے اتر کر بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے وہ دم سادھے لیٹا رہا. کالا ناگ چارپائی سے نکل کر اب آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اوطاق سے باہر نکل گیا. کالے ناگ کے باہر جانے پر آچر سوچ میں پڑ گیا. حسینہ اور کالے ناگ میں ضرور کچھ بات تھی. کالا ناگ حسینہ کو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ عین آ موجود ہوتا اس وقت پر جب وہ حسینہ پر قابو کرنا چاہتا تھا. اس کالے ناگ کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اسے اب اپنے پلان میں تبدیلی کرنا ضروری تھی. آچر صبح کے وقت اوطاق میں آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ اس کی آمد سے پہلے اوطاق میں حسینہ موجود تھی. حسینہ کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا اور اس نے حسینہ کو اپنی باہوں میں زبردستی لینے کی کوشش کی. وہ اس سے زیادہ پھرتیلی نکلی اور چکنی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی. وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے اپنے پیچھے سے حسینہ کی چوٹی پکڑی. حسینہ غصے سے پلٹی. آچر کو اس کے غصے کی پرواہ نہیں تھی. وہ تو بس اپنی ہوس آج ہر صورت پوری کر لینا چاہتا تھا. حسینہ نے غصے سے ایک زوردار تھپڑ آچر کے منہ پر دے مارا. اسے ایک تھپڑ کے پڑنے پر آچر کے 14 طبق روشن ہو گئے. کچھ دیر تک آچر کو اپنے ارد گرد تارے گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ہوش آنے پر اس نے حسینہ کو غور سے دیکھا. کون ہو تم؟ میں کوئی بھی ہوں. تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ مجھ پر بری نگاہ ڈالو؟ میں تمہیں کوئی لڑکی سمجھتا ہوں. میں عام لڑکی نہیں ہوں. میرا تعلق جنات قبیلے سے ہے. میں خورشید ہاری کی مالی مدد کرنا چاہتی تھی مگر وہ انتہائی خوددار انسان ہے. وہ میری مدد کو قبول نہ کرتے، اسی لیے مجھے گمشدہ لڑکی کا ڈرامہ کرنا پڑا. ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں گھر میں ان کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی. پھر وہ بیمار پڑ گئے تو میں پھر کام کرنے لگی. تمہارے گھر چلی آئی. تمہاری مجھ پر بری نگاہ تھی. میں سب کچھ سمجھتے ہوئے تمہیں دھوکہ دیتی تھی. میں کالے ناگ کا روپ دھار لیتی تھی کہ کسی طرح تم باز آ جاؤ. جب تم باز نہیں آئے تو مجبوراً مجھے آج تمہیں سبق سکھانے کا خیال آیا. تم اس وقت مرغا بن جاؤ. تم آج اپنی جان سے جاؤ گے. وہ بولی. آچر جس کا دماغ پہلے سے سائیں سائیں کر رہا تھا، اس نے حکم کی تعمیل کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی مرغا بن گیا. بولو، اب تم کام کرنے والی لڑکیوں کو بہن سمجھو گے؟ ہاں، میں بہن سمجھوں گا. بولو،
کبھی بھی کسی مجبور لڑکی کو اپنی جنسی خواہش کے لیے تنگ نہیں کرو گے۔ آچر نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ بولی، کبھی بھی میرا راز فاش نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ جس دن بھی تم نے میرا راز فاش کیا وہ دن دنیا میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ میری بہن، بے فکر رہو، میری زبان سے یہ راز کبھی نہیں نکلے گا۔ آچر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میں بوڑھے خورشید اور اس کی بیوی کے اس وقت تک مدد کرتی رہوں گی جب تک وہ زندہ ہیں۔ ان کا انتقال ہو جانے پر میں اس گاؤں سے چلی جاؤں گی اور کسی کو نظر نہ آؤں گی۔ اور ہاں، جب بھی تم نے کسی مجبور اور بے بس لڑکی کو تنگ کیا یا ہوس کا نشانہ بنایا تو میں گاؤں لوٹ کر تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ موت سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ حسینہ بہن، میرا تم سے وعدہ ہے کہ کبھی بھول کر بھی میں تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم سیدھے ہو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حسینہ باہر نکل گئی۔ آچر نے اس کے باہر نکل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس کے دماغ میں جو حسینہ کی قربت حاصل کرنے کا نشہ تھا وہ اب ہرن ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔